जनाब एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ये जो प्रोग्राम का हमारा दूसरा हिस्सा होता है इसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पे। और इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होगी कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये बराह रास्त सेगमेंट है, इसमें बराह रास्त आपकी कॉल्स को शामिल किया जाए। मौजूद मेहमान का तारुफ करवाने से पहले चंद गुजारिशात हैं कि अब जो स्क्रीन के ऊपर आपसे कुछ देर बाद नंबर जो चलाया जाएगा इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। या अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं तो आप बज़रिया ईमेल भी हमें पैगाम भेज सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर एड्रेस आपसे कुछ देर बाद हम चलाएंगे, गुड मॉर्निंग कराची K21@gmail.com। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, गुड मॉर्निंग कराची K21@gmail.com। इसके ऊपर अगर आप ईमेल कर दें अपना सवाल तो हम तक पहुँच जाएगा और हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। इस वक्त अगर आप बराह रास्त देख रहे हैं तो इस वक्त भी भेज देंगे तो हम इसको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेंगे। और स्क्रीन के ऊपर नंबर ही आपके सामने नीचे चलाया गया है, इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब, जो कि एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, शोबे तहकीक से वाबस्ता हैं। जड़ी बूटियों पर एक बड़े तवील अरसे से आपकी रिसर्च जारी है और उसके नताइज बड़े मस्बत बरामद हुए हैं। ऐसी बीमारियों का भी इलाज करने में कामयाब हुए हैं जिनको फ़ी ज़माना लाइलाज समझा जाता है, या मेडिकल साइंस की रूह से इसको लाइलाज तस्वुर किया जा सकता है। अब इसकी बड़ी तवील फहरिस्त है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू आज उनसे जारी रखेंगे। और दीगर मामलात पे भी आप काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो रूहानी मामलात हैं उसका भी आप इलाज कर रहे हैं और शाफ़ी इलाज कर रहे हैं। मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब गुजारिश है कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे पैगाम आपके लिए मौसूल हो रहे हैं, उसकी तरफ आने से पहले मैं हमेशा एक सवाल आपसे रखता हूँ इब्तिदा में कि तरीका इलाज के हवाले से ज़रा बता दीजिए। जो प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके ज़रा इल्म में आ जाए, फिर हम लेके सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फ़क्र मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज बड़ा आसान है। मैं कुरान पाक के ज़रिए इलाज करता हूँ और जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करता हूँ। रूहानी और जिस्मानी इलाज दोनों किए जाते हैं, एक साथ किए जाते हैं। जब मेरे पास मरीज़ आता है उस पर जिन है, जादू है, जिन्नात हैं, मौकलात हैं, बीमारियाँ, वो एक साथ साफ़ हो रही होती हैं। बहुत किसी को ये सवाल जवाब नहीं होता आप पे जिन जादू किया बंदे की, सवाल मेरे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ काम करना है, क्योंकि जो लोग ये ज़बानी जमा खर्च करते हैं तो वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। मैं सबको सुना देता हूँ कि आप अगर इस काबिल हैं तो मैं बता देता हूँ, बोलता नहीं तो फिर पंचायत ना करो, शिफा की बात करो। तो ये मेरा तरीका इलाज है। मैं इस तरीके से इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम पैश 42 साल से सबक पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, आगे भी मेरी तालीम जितनी ज़िंदगी में जारी रहेगी। अल्लाह सुब्हाना का इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। बहुत खूब। इसलिए नहीं है कि जितना रब ने करम किया मेरी औकात और टके की भी नहीं है, ये हकीकत सच है ये। और अल्लाह ही शफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ, इस कोशिश से आगे मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन शफा रब्बुल इज़्ज़त ने देनी है। वो दवाइयाँ तैयार होती हैं, जड़ी बूटियाँ तैयार होती हैं जो रब्बुल इज़्ज़त मुझे भेजता है, मैं आगे इसको बना के देकर दुनिया को देता हूँ तो दुनिया शफा पा रही होती है। और ये मेरी कोशिश और जस्तजू होती है। अल्लाह शफा देता है, मेरी कोशिश, ये मेरा तरीका इलाज। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये भी बड़ा एक आम सवाल है, क्योंकि इस सवाल भेजने वाला, जैसे आपने कहा मरीज़ का इलाज करते हैं, हमारे यहाँ तो हर चीज़ में तफरीक पैदा कर दी गई है और रूहानी इलाज के हवाले से ख़ास तौर पे एक तफरीक हो गई है कि ये इलाज का मुस्तहिक है या नहीं है, इसको हमें फ़ायदा पहुँचाना है, इसको नहीं पहुँचाना। ये हमारी जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे ये बिलोंग करता है, इसका ताल्लुक़ उससे है जो मसलक मैं फ़ॉलो करता हूँ। हमारे यहाँ तो तफरीक दर तफरीक है ना, मैं उसके साथ ही रब्ता रखूँगा, वगरना मेरी अगर ये जमात से मेरे उससे ताल्लुक़ नहीं होगा तो मेरे पास इसके लिए हमदर्दी कोई नहीं है। ज़रा बताइए, आपने भी क्या कोई सिलसिला शुरू कर रखा है? अल्लाह आपको ज़िंदगी सलामती देते हैं कि आपने जो सवाल किया है ना, आपने वो सवाल किया जो लोगों को कांटों में बैठा दिया। कैसे बैठा दिया? कांटों में बैठा। तकलीफ़ देह है सवाल, मेरे लिए भी है, जवाब भी तकलीफ़ देह है। या सर हम मुसलमान तो बन ना सके, लेकिन फितना फसाद बनने में भी जवाब है। आपका सवाल का मैं जवाब दूँ, भी एक साहब तशरीफ़ लाए 2-3 दिन पहले फैमिली के साथ। बिस्मिल्लाह का माना तो आता नहीं है, लेकिन वो फतवा जारी कर रहे। तो कोई बात ही तो कहने लगे कि जी वो रूहानी इलाज नहीं करना है। मैंने कहा भाई यहाँ पर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब मिला के इलाज कराते हैं। सबका इलाज कुरान से है, क्यों? कुरान शफा है। तो मुझे कहने लगे खबरदार, आप तो क्या नाम है, गैर मुस्लिम का इलाज कर नहीं सकते, इस्लाम में लाओ नहीं है। मैंने कहा भाई तुम्हें किसने बोला कि लाभ नहीं है?
وہ اللہ کے بندے، قرآن سب کو پڑھنا چاہیے، سب کے پاس ہونا چاہیے، پڑھ کے اسے فائدہ اٹھائیں. بالکل صحیح. اور میں اگر قرآن سے فائدہ اٹھا کے ساری دنیا کی دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو اس میں برائی کون سی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنا جانتے ہو اسلام؟ بولا 0. تو میں نے کہا جو آپ کے فتوے جو جاری کر رہے ہیں، بولا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن مسلمان جو روحانی علاج سے مسلمان کا. میں نے کہا آپ غلط ہو، 100% غلط ہو. اس کے میں نے 1 گھنٹہ اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لکیر کا فقیر وہ کہتا ہے بس دنیا میں جو کچھ میں نے کہا وہ سب صحیح. میں نے آخر میں نے کہا بھائی آپ جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یاسر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رحمت المسلمین نہیں رہے. اس کو میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین تمام عالموں کو رحمت بنا کے بھیجے ہیں. آپ بھی پابند ہیں، میں بھی پابند ہوں اسی بات کا، ایسا ہی ہے بالکل اس چیز. اور ہر مسلمان پابند ہے، لیکن وہ مشرک پابند نہیں ہے جو اس میں یہ ایک پیدا کر رہا ہے. وہ اس کو میں مشرک کہتا ہوں، وہ جو آئے میرے پاس وہ مشرک ہے. وہ تفرقہ پیدا کر رہا ہے کہ مذہب، ہر مذہب کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرو. یہ چیز غلط ہے. اس کو میں نے سمجھایا. جو آپ نے سوال کیا بتاؤ، میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو. جب وہ 3 دن 4 دن علماء کرام جو بتاتے ہیں کہ بھوکے رہتے تھے، کھانا پکا ہوتا تھا، لیکن تلاش کرتے کوئی بندہ میرے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. بالکل ایسا. ایک بندہ سامنے نظر آیا، اس کو جا کے لے کے آیا، اس کے ساتھ بٹھایا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو اس بندے نے نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالا، اسے نہیں پڑھی. پھر ابراہیم خلیل اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے نوالا ڈالا. بولا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ بولا نبی اللہ میں مسلمان نہیں، میں ہندو ہوں، اس لیے میرے آپ کی بسم اللہ سے تعلق نہیں ہے. اتنا کہا. جو علماء نے ہمیں سنایا بتایا کہ یار آپ نے میرا کھانا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہیں جبریل میں آ گیا، اے ابراہیم اس کو میں اتنا زمانہ کھلایا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ تو غیر مسلم، تو دعا والے بھی ٹوک رہا ہے، اس سے معافی مانگ لے. یہ تو میں اگر تو یہ دعا کرتا ہے میں قبول کر لوں گا، ورنہ آپ میری دوستی نبوت ختم ہو گئی. میرے پاس کام کرنے والے، میرے پاس جو اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر ہے، تو آپ رب گواہ ہے کہ جس کپ میں میں چائے پیتا ہوں ایسے ہی کپ میں اس کو بھی چائے دیتا ہوں. بہت خوب. جس پلیٹ میں کھانا کھاتا ہوں ایسی پلیٹ میں اس کو بھی کھانا دیتا ہوں. بولا بیٹھے کھاؤ ساتھ، کیونکہ میں تو فرقہ نہیں کر سکتا. میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے نبی کی سنت کو لے کے چلنا ہے، اور یاسر نے بھی کرنا ہے. لیکن ایسے فسادی لوگ نہ 3 میں نہ 13 میں، اور لیکن فتوہ ان کی جیب میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ ان کے پاس فتوہ میں علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں، بہت زیادہ تعداد ہے. بالآخر میں نے اس کو بولا بھائی تو چل یہاں سے. بولا یہ نہیں. میں نے کہا بھائی تو نکل جا فٹافٹ، کیونکہ اور مریض بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کی 1 گھنٹہ آپ کی پنچایت کر لی، اور لہٰذا تو نکل جا. تو ایسے جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس مسلمان بہت اچھے بھی ہیں، لیکن اتنے برے ہیں کہ ان سے تو غیر مسلم بھی پناہ مانگتا ہے. دیکھیں نا، ہر برا کام وہ کر رہا. ایک طرف سے ایک بے ایمان کو دیکھ لو، ایک ایماندار کو دیکھو. اب بے ایمان کون ہے، ایماندار کون ہے؟ دونوں میں سے جو بھی اچھا ہے تو بہتر ہے، دونوں میں سے جو برا ہے وہ برا ہے، چاہے اس کا مذہب جو بھی ہے. لیکن یاسر یہ بدنصیبی ہماری، ہم نے نبی کی سنت کو، نبی کے عمل کو آگے نہیں بڑھا سکے. شیطان کے عمل کو تو بڑھایا آگے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نفرت کر دی، لیکن نبی کے عمل کو آگے مسلمان نہیں بڑھا سکے. اگر میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے کہ 100 حدیث ہے، حدیث آپ نے لکھی ہے؟ نہیں. میں نے لکھی ہے؟ کسی اور نے لکھی ہے؟ اللہ کے محبوب کے الفاظ نکلے ہوئے حدیث ہیں. جب 100 حدیث میں یہ چیز آئی ہے، یہ مولانا طاہر القادری اور طارق جمیل صاحب نے یہ بات کیا نام ہے کئی بار کی، اس کا بیان میں نے سنا کہ جہنم میں پہلے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا. مسلمان غیر مسلم جہنم میں پہلے داخل ہونے والا عالم دین ہے. ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، انہیں آگ لگائی جائے گی، ان کی مثال پیٹرول کی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو شعلے نکلیں گے ان کی آگ سے، آپ اس کے بعد گنہگار اس میں ڈالیں گے، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. تو جہاں 100 حدیث ہے، لیکن آج تک میں نے سوائے 2 لوگوں کے، مولانا طارق جمیل اور طاہر القادری کے علاوہ کسی عالم دین کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ ہمیں جہنم کی آگ کے لیے بنایا گیا. تو بات یہ ہے کہ سب عالم دین جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ جنہوں نے گناہ کیے، جو مذہب کے خلاف ہے، وہ جائیں گے. جنہوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی، اللہ رسول کی پیروی کی، اس کو لے کے آگے چلے. جنت تو ان کے انتظار میں بیٹھی ہے. تو بات یہ کہ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اچھے برے سارے آتے ہیں، ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں آپ کو لائیو شو میں بولتا بھی شرم آئے گی.
تو بہرحال یہ ہے کہ علاج سبھی کا ہے میرے بھائی. جس مسئلہ دیکھیں جس مسئلہ کا بھی آتا ہے, جس مذہب کا بھی آئے, ہمیں علاج کرنا ہے. آپ دیکھیں ایک دن ہمارے لیے تھوڑی سی نام میں پرابلم ہو گئی. ایک فیملی ہندو تھی, ایک فیملی عیسائی تھی, ایک کا نام تھا کملا, دوسرے کا نام تھا یملا. اب وہ جو دوائی دینے والے نے بولا جی میں یملا کو کون ہے, کملا کون ہے, تو میں نے کہا بھی تم الگ الگ آ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ آپ لوگ جو پرچی ہے نا اس کے مطابق تم دوائی دیجیے, کہیں غلطی نہ ہو جائے. ذرا فرق نہیں, تھوڑا بہت فرق تھا, لیکن اس وقت کے بعد ہم نے تھوڑی سی احتیاط کی. جب نام لکھتے ہیں ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ اس کا یہ معاملہ ہے, تاکہ ہماری آسانی ہو جائے. بس اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, بڑی عزت احترام. کوئی بھی شخص میرے پاس آئے جس مذہب کا بھی ہے, اس کی عزت احترام بہت زیادہ ہے, سوائے اس کی جو شخص فتنہ فساد ہے. بالکل ٹھیک ہے, چل تو ایسے لوگوں سے بچا جائے. اچھا, اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے زیادہ سوالات موصول ہوئے اور میں دیکھ رہا تھا وہ ہیں جی موسمی بیماریوں کے حوالے سے, موسم کی تبدیلی کے حوالے سے. اور اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے, یہ جو انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ موسم سرد ہوتا ہے, برف باری ہوتی ہے بالائی علاقوں کے اندر, تو ویسے ہی لوگ ذرا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. طبیعت کے حوالے سے بھی ہے, اور یہ جو خاص طور پہ شہری علاقے جن کو پہلے سمجھا جاتا تھا, کراچی وغیرہ, یہاں تو کیونکہ ٹھنڈ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بدلتے موسم کے ساتھ. ذرا فرمائیے گا کیا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یاسر, بیماری ہر جگہ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی سی مثال دے دوں, ہم کہتے ہیں سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹتے ہیں, چہرہ بھی پھٹ جاتا ہے, ایڑیوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لمبے لمبے کٹ پڑے ہوتے ہیں جی, اور اتنے سے کٹ ہوتے ہیں کہ وہ عورت مرد یا بچے وہ چلتے ہیں تو وہ ان کی چیخ نکلتی ہے. ہمارے کیفی کے میں بارش ہوتی رہتی ہے, اس بارش میں بھی پاؤں پھٹتے رہتے ہیں. اگر یہ ہے کہ پانی لگنے کے باوجود, پانی ہونے کے باوجود بھی پاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں, یہ موسم کا اثر ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں بھی ہے, سردی ہے گرمی ہے, ان کے تقاضے الگ الگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کراچی ان ہمارے کے پی کے یا ان علاقوں سے مختلف ہے جہاں بارشیں ہوتی ہیں, وہاں پر آلودگی کم ہوتی رہتی ہے, لیکن یہاں آلودگی کے انبار لگے ہوئے, گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں, جہاں پر اگر یہ کیا نام ہے مصباح خانے موجود ہیں, تو وہاں تو 24 گھنٹے کی بدبو نہیں ختم ہو سکتی. اگر اور حکومت وقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, حکومت وقت سب کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ٹھیک ہے. دونوں کے لیے ایک چیز مشترکہ ہے کہ اس موسم میں روزانہ صبح اٹھتے ہی ایک گلاس پانی گرم کر لیں, نیم گرم سے تیز گرم کر کے چائے کا چمچہ شہد میں لا لیں, اور 2 چٹکی دال چینی کا پاؤڈر منہ میں ڈالیں, اور وہ پانی پی لیں اٹھتے نہار منہ. ٹھیک ہے. ان کو 50 سے 80% ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں. رات کو سونے سے پہلے یہ کام دوبارہ کر لیں. دن بھر کی تھکاوٹ وہ ختم ہوتی ہے. خاص طور پہ ان کو کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, جیسے کچھ مریض آتے ہیں انہوں نے آ کے انجیکشن لگوائے کولیسٹرول کم کرانے کے لیے, اب وہ گلے خراب ہیں, سوجن ہے, پھیپھڑے خراب ہوئے, سانس لیتے ہیں کھانسی نہیں بند ہوتی ہے, اور سانس لینا بھی مشکل ہے, بعض تو آکسیجن کا سلنڈر لیے بغیر آ نہیں سکتے. لیکن یہ حالات اچھے نہیں ہیں. آپ دوائی کوئی بھی کھا لو لیکن احتیاط سے کھاؤ. ٹھیک ہے. جو مہنگے انجیکشن ہیں, یہ سستے انجیکشن ہیں, صرف وہ لگاتے ہیں کہ اس سے لگانے سے یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈھمکانا ہوگا. ساری باتیں میرے سامنے غلط ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. غلط ثابت ہوئی. آپ لوگوں یہ ہے کہ پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, گلے خراب ہو رہے ہیں, سوجن ہے, سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, کیا جی اس کام کے لیے انجیکشن لگائیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بھی کچھ خواتین آئیں, اللہ پہلے مجھے ہدایت ہے, آپ لوگ سب کو بعد میں دے. اللہ ہدایت سب کو دے لیکن پہلے مجھے دے, اپنے لیے مانگ رہا ہوں, مجھے بھی حفاظت ملے, سب کو حفاظت ملے. جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے عذاب الہی ہے کہ اپنی رنگت گوری کرنے کے لیے آپ انجیکشن لگواتے ہیں, ڈریپیں لگواتے ہیں. اب وہ مریض آتے ہیں میرے پاس ہیں, میں نے کہا بھائی جہاں سے آپ نے کیا تو وہیں چلے جاؤ, مجھے نہیں پتا کہ اس نے کون سی دوائی دی. آج وہ ڈریپیں لگوا کے انجیکشن لگوا کے گورا ہونے والے, ان کا بہت سے لوگوں چلنا پھرنا مشکل ہے, ان کی حالت خراب ہو رہی ہے. یار مانو اس بات کو یاسر, اللہ نے جو آپ کو بنایا تھا بڑا خوبصورت بنایا. اگر انسان کے کام کرے, جو مجھے بنایا, دوسرے کو, تیسرے کو, جس کو بنایا نا اللہ وحدہ لا شریک گواہ, اس کو گواہ بنا کہتا ہوں. مجھے آج تک کوئی شخص بدصورت نہیں لگا. بہت بالکل ایسے آج تک رب گواہ, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, مجھے زندگی میں کوئی شخص بدصورت نہیں لگا. بدصورت ایک چیز لگتی ہے, گندا کردار. کردار سے بدصورت ہو سکتے ہیں, بالکل صحیح.
لیکن بندہ بدصورت نہیں ہے. بالکل وہ کالا ہے، سفید ہے، نیلا، پیلا، چھوٹا، موٹا، لمبا، چھوٹا، یہ حیثیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو رب نے بنایا بڑا پیارا بنایا ہے. بالکل. لیکن یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یار کہ یاسر کیا نام ہے اسمارٹ ہے، مجھے بننا چاہیے. وہ جا کے جی دوائیاں شروع کرتی ہیں. یہ اتنا بڑا موٹا بندہ ہے، وہ ایک دم اسمارٹ ہونا چاہتا ہے، معلوم ہے اسپتال پہنچ جاتا ہے. کیا جی اتنے انجیکشن اتنی دوائیں کھائیں. جو میرے پاس اس کی میں نے بات کی ہے کہ اس نے انجیکشن لگوا کے ڈریپن لگوا کے وہ رو رہی تھی. میں نے کہا بی بی میں آپ میرے پاس بولا میں آنے کے قابل نہیں ہوں. میں نے تو آنے کے قابل نہیں تو میں کسی گھر تو جانے میں جاتا نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں دعا کر سکتا ہوں، میں دعا کر دی. لیکن یہ باتیں اس لیے بول رہا ہوں کہ روزانہ جو نئی نئی تعریفیں ہوتی ہیں، جو پبلسٹی ہوتی ہے، اس میں دنیا رو رہی ہوتی ہے. اچھا صاحب کالرز کو شامل کرتے ہیں، جی گفتگو جاری رکھتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے جس کی بھی آپ نے نشاندہی کی ہے. میں اس طرف آنا چاہتا تھا کیونکہ چند ایک سوالات بھی اس حوالے سے میں بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلے کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، اس کا تذکرہ کیا. جو مائیں بہن بیٹیاں جو پریشان ہیں، اب یہ میں گوری رنگت کے پاس کوئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو کیل ماں سے دانے وغیرہ ہیں اسکن پہ اور دیگر پرابلمز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، تو بڑا تکلیف کا ان کو سامنا ہوتا ہے، خاص طور پہ جن کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ دانے نکل آتے ہیں. بچے، نوجوان بچے بچیاں بہت زیادہ اس کے اوپر. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ بڑی مہنگے مہنگے اس کے صابن اور کریمیں جو ہیں وہ بیچارے خرچ کر کے لیتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا. صابن بھی الگ ہو گئے، وہ بھی الگ ہیں، لیکن وہ سب بیوقوف بنانے کا ہی سلسلہ ہے. ذرا فرمائیے کیا کیا جائے. یاسر آپ کی بات بہت صحیح ہے، لیکن یہاں دکھ اس بات ہے کہ بیوقوف لوگ کیوں بنتے ہیں. بالکل ایسا اس کی وجوہات کہ آپ میڈیا پہ، اخبار میں، سوشل میڈیا پہ جب تعریفوں کے پل باندھتے ہیں نا، لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. میں آپ کے سامنے ہوں، رب بھی گواہ ہے، آپ کے اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ جو آپ نے رپورٹس پڑھی، جو مریض دیکھیں، اس سے پہلے کبھی کسی اور جگہ دیکھنے کا علاج ہوا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوئے. میں 42 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ اور ابھی بھی طالب علوم میں پڑھ رہا ہوں. میں دوائی بنا کے ایک دم کسی نے نہیں دیتا ہوں. مجھے پتا کہ یہ دوائی نہیں، یہ سونا ہے، لیکن ایک دم نہیں پکڑا دیتا ہوں. بڑے چھوٹے انداز سے میں اس کو شروع کرتا ہوں، جا کے آگے ہوتا ہے. میں آپ کی بات کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں 3 دن پہلے کا سنا دیتا ہوں. میرے پاس ایک بچی کو اس کی ماں لے کے آئی، تو اس کو اسکول میں کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کا یہ ماتھا اور یہ ناک سے یوں یہ پورا چہرہ، یہ جگہ لال سرخ ہوگی، آنکھ کے اوپر بھی بالکل سمجھ لو کہ لال ٹماٹر رکھا ہوا. بچی کی تڑپ رہی ہے، چیخنے کو. اسکول والوں میں وہاں پر کوئی اسکن کی ڈاکٹروں کے پاس آتی تھی، یہ شاید وہ ویکلی وزٹ کرتی تھی. اس نے کوئی ٹیوب لکھ کے دی، اس سے 19-20 فرق ہوا، لیکن اس بچی کی تکلیف نہیں جا رہی تھی. وہ میرے پاس لے کے آئی تو اس نے مجھے آ کے مجھے بولا کہ دیکھیں میری بچی کا یہ معاملہ ہے، تو یہ صورتحال ہمیں کسی نے بھیجا ہے، لیکن کچھ میرے معاملات اس طرح کے میری مجبوری ہے. کچھ سوال جواب کیے بغیر اسے دوائی دے دی، دم کر دیا. میں نے کہا 3-4 دن روزانہ آ جانا. یاسر اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اللہ پہ قربان جاؤں، سیکنڈ ڈے آئی وہ بچی 80% ٹھیک تھی. جب کل آئی نا، آپ یقین ماننا ہے کہ اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس کو یہ تکلیف تھی. کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. جی میں سلیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سلیم صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. جی کہ جو مرد ہوتے ہیں، عمر کوئی بھی ہو، 20 سال ہو، 30 سال ہو، 40-50 سال ہو، اس کا جو پیٹ جو ہے نا تھوڑا سا بلکی آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی ایسا حل ہے کہ اس پیٹ کو اپنی جگہ پہ لانے کے لیے ایکسرسائز کے علاوہ کوئی حکمت کی کوئی ایسی دوائی، کوئی چیز بتائیں. ایکسرسائز تو ہر شخص بتاتا ہے کہ یہ ایکسرسائز کر لو، وہ اپنی جگہ پہ، اس سے کوئی اختلاف نہیں ایکسرسائز سے، مگر کوئی ایسی حکمت کی کوئی میڈیسن بھی ہے جو اس کا مسلسل استعمال سے پیٹ کو روکا جا سکے یا بڑا ہوا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑے کام کی بات بتائی ہے، سب بھلا ہو جائے گا. آپ نے سوال کی ہے، سب بھلا ہو جائے گا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. ضرور دیجیے. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی. برخوردار آپ جو بھی جہاں سے بھی آپ نے سوال کیا، یہ پیٹ اندر جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ موقع مزے چھوڑنے پڑیں گے، جس کے لیے آپ لوگ تیار 99% کبھی نہیں ہوتے.
میں نسخہ بتا دیتا ہوں تمام لوگ جن کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں یا چاہے وہ 2 من کے یا 10 من کے یا 20 kg کے جی صبح اٹھتے ہی 1 گلاس نیم گرم سے زیادہ تیز گرم پانی کر لو, اس میں چائے کا چمچہ شہد میں لا کے بڑی ہاڑ کا پاؤڈر آدھا چمچہ منہ میں ڈالو, اوپر یہ پانی پی لو, آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لو. جب شام کو گھر آ جاؤ, جو بھی کام کرتے ہو گھر پہنچ کے آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پی لو, ٹھیک ہے, گرائنڈ کرو نچوڑ کے پی لو. ہو سکتا ہے ایک آدھ موشن آئے, ہو سکتا ہے نام بھی آئے, ٹھیک ہے. سونے سے پہلے 5 بادام اور 10 سے 15 کشمش یا منقع کچھ بھی ہے منہ میں ڈالو, چبا کے کھا لو. 1 کپ دودھ لے لو, وہ نیم گرم یا تھوڑا سا تیز گرم پی کے سو جاؤ. ٹھیک ہے, یہ کام ختم ہو گیا. اب دوسرا کام شروع ہوتا ہے, وہ ہے پرہیز. بہت خوب. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, بکرے گوشت بغیر چربی کے, انڈے کی سفیدی, روٹی ڈبل روٹی, گرم دودھ, چائے. آپ اپنا خزانہ 3-4 مہینے یہ رکھو, یہ بھی ختم ہو گیا. اب آخری ایٹم جو ہے وہ پانی اتنا گرم کرو جتنا تم برداشت کر سکتے ہو, ٹب میں ڈالو, ٹب میں بیٹھنے کا بولو, ٹب میں بیٹھ کے مگے سے پیٹ کی سکائی کرو. جب باہر نکلو زیتون کے تیل کی مالش کر لو, یا ہمارے پاس سے دوائیں منگانا چاہو, لوشن, کریم, آئلس اور میڈیسن سب موجود ہیں جن کو موٹے کو پتلا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں اتنی خوشی آ جائے گی تم نے سوچا بھی نہ ہو. سستی ختم, کالی ختم, جسم کا درد ختم, سر سے پاؤں تک بندہ فیٹ, موٹاپا کم ہوتے 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 یوں آ جائے گا, بالکل اپنی زندگی میں آ جاؤ گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسمارٹ ہونے کے بعد پھر اسٹارٹ ہو جو دھڑا دھڑ سب کھا رہے ہو. اس کے بعد بھی مینٹین رکھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ہے, کسی اور کی نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیں. ایک اور مصیبت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک کیا بولوں گا تو شاید لوگوں کو بہت برا لگے گا. کھیرا مولی پہ یوں ٹوٹتے ہیں جیسے کہ ان کا سسرال آئے میں, آج سسرال میں پہلی دفعہ کھانا مل رہا, آگے کھانا ملے یا نہیں ملے. تمام لوگوں کے لیے چاہے موٹا ہے, پتلا ہے یا کسی بھی بیماری میں, اس کے لیے کھیرا مولی زہر قاتل ہے. مولی کے پتے کھا لو, موٹاپا والے بھی کھا لیں, لیکن لمٹ میں 2-3-4 پتے, اس سے زیادہ. اور دیکھیں میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں, میں بھی طالب علم پڑھ رہا ہوں, لیکن جتنی میں ریسرچ کر رہا ہوں اس سے مجھے میڈیکل کی وہ چیزیں اتنی غلط ثابت ہو رہی ہیں, اللہ مان اللہ فیس. کیونکہ میں آپ کی ایک دلیل دیتا ہوں کھیرے پہ بھی. پہلے مولی ہے کہ یہ مولی ہے, یہ اس کا اثر اتنا ٹھنڈا کہ برف جماتی ہے. جن کو دمے کی مریض ہیں وہ تو گئے, جن کو پھیپھڑوں میں تھوڑی تکلیف ہے ان کو نمونیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ جس کو کہتے ہیں پیٹ کی تکلیف ہے وہ اپنے پیٹ کو لے کے بیٹھ جائے گا. کھیرا اس کا بھی یہ عالم ہے. جس شخص کو 1 بال برابر درد ہو تو اس کو 1 ہفتہ کھیرا کھلا دو, اس کی چیخیں سارا محلہ سنے گا. اب یہ خاتون ہمارے پاس بزرگ تشریف لائیں تو سائز اس کا کافی زیادہ ہے. میں نے اس کو بولا کہ آپ کو مولی کھیرا ساتھی منع, ہائے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے بولا کہ کھیرا آپ زیادہ کھاؤ, زیادہ کھانا کھیرا کھاؤ. تو میں تو 1 کلو کھیرا جو ہے گرائنڈ کرتی ہوں اور میں پی جاتی ہوں. ماشاءاللہ. آج یہ عالم ہے کہ وہ 1 قدم اٹھاتی, یہ سب سے مجھ سے کیا نکلتا ہے, یہ حشر. میں نے کہا یہ کب سے ہوا, یہ کھیرے کے بعد کا انعام ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, میں کسی جگہ نام نہیں لے سکتا, مجبوری میری ہے, مجھے بھی لینا مناسب نہیں ہے, لیکن وہ شہزادی بڑی پیاری ہے. ایک ہاسپٹل میں اسٹاف نرس ہے, وہ سمجھ لیں کہ کراچی کا سب سے بڑا ہاسپٹل سمجھ. اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی, ہاسپٹل والوں نے اس کا آپریشن کیا کہ کمر کے مورے میں نس دبی ہوئی ہے. آپریشن کے بعد دونوں ٹانگیں خراب ہو, درد دونوں ٹانگوں میں شروع ہو گیا. میں نہیں جانتا تھا. 2014 کی بات ہے کہ وہ ایک تو دیکھ کے خاتون ہے, چیخ رہی ہے, چیخیں مار رہی ہے, رو رہی ہے. میں نے غصہ کیا, میں نے نیچے اترو, پہلے رو جاؤ بعد میں جانا. چپ ہو گئی, آگے بیٹھی, کیا ہوا, یہ تکلیف ہے. علاج شروع ہوا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 ہفتے کے اندر وہ 50-60% تکلیف کم. 4-5 مہینے علاج کیا, اس کی دونوں ٹانگیں کام کرنا شروع, بالکل آج بھی وہیں جاب کر رہی ہے. اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچنا, تمام سننے والے بھی سوچیں جو کچھ میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں. میں ایک دن آئی تو کہنے بھائی میری آج بہت تکلیف ہے, بہت شدید. میں نے کھیرا کھایا, جی کھیرا کھاتے ہی تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا نہیں کھانا. سن 2014 سے ابھی تک اس نے کھیرا نہیں کھایا اور صحت مند ہے. اب اس سے جو ڈیٹیل مجھے ملی وہ ڈیٹیل آپ سن لیں. آپریشن کے بعد اس کی حالت بگڑنے لگی, بگڑتے تو کہنا پین کلر ہر 2-2 گھنٹے بعد کھا کے اس کا معدہ جواب دینا لگا.
اب اس سے ملٹری ریٹائرڈ ڈکلیئر کر کے پاگل خانے بھیجنے کی اس کا شو نے بولا یہ کبھی نہیں. یہ میرے زندگی بہت پیارا ساتھی ہے, یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کو میں پاگل خانے بھیجوں. وہ لے کے آئے, علاج کیا, علاج کرانے کے بعد انہوں نے بولا کہ آج یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, آپ اس کو بیٹھ کے میڈیکل بورڈ بٹھاؤ اور دیکھیں کہ یہ وہی ہے جس کو پاگل خانے بھیج رہے تھے. جی 2014 سے لے کے 2023 سے آج تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھا. میں نے کھیرے امولی پہ آپ کو وضاحت دی ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر جو میں نے آپ سے بات کی, ایسے ہزاروں مریض ہیں, ایک دو نہیں, ہزاروں مریض ہیں. لیکن خیال رکھا جائے کہ جو آپ کو منع کر رہا ہوں یہ میں نے سیکھا ہے, یہ سچ کی ہے. میں حکیم نہیں ہوں, میں ہاربلسٹ ہوں. مجھ میں حکیم میں رب نے بہت بڑا فرق رکھا ہوا ہے. میری ایک میڈیسنس کو کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کیا چیز ہے, لیکن جو کچھ مجھے دیا میرے رب نے دیا ہے. تو یہ چیزیں میں نے اس لیے بتائی کہ اس سارا میرا یہ پریکٹیکل ہے, اس میں میں نے بہت محنت کی ہے. یا سر چھوٹی سی مثال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, شاید کبھی زندگی میں کام آ جائے. آپ نے موٹا کھایا, کتنے دفعہ کھایا؟ بہت دفعہ کھایا. آپ کسی بھی پی ایچ ڈی والے سے ایک سوال پوچھ لو, یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی ڈاکٹر یاسر, وہ بھٹے کے بارے میں اگر تمہیں 1 مہینے میں تفصیل دے دینا, یہ اس میں فائدہ کیا ہے, اس میں نقصان کیا ہے, کس کو کھانا چاہیے, کس کو نہیں کھانا چاہیے, کس کے لیے فائدہ, کس کے لیے نقصان ہے, وہ آپ کو کبھی جواب دینے کے قابل ہو. ٹھیک ہے صاحب, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جائے, چھوٹی سی بریک لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرمائیں, جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. جو سوالات انٹرنیٹ کے ذریعے موصول ہوئے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے استعمال میں بتایا, اور یہ جو بہت ساری ایسی اشیاء ہیں یا اجناس ہیں یا پھل اور سبزیاں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کو دوا کے طور پر استعمال کرنا, اس کی حیت کو سمجھنا, یہ شاید بہت سارے لوگ قاصر ہیں. اچھا, ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے, بڑے عجیب ایک سوال تو نہیں, کافی ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کھانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں رات کو ٹائم ملتا ہے, ہم رات کو کھا لیتے ہیں. کیا اس سے واقعتاً کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ یہ جو چیزیں, جیسے آپ نے کھیرے کا استعمال کہا, رات میں لوگ کھا رہے ہیں, پیاز کا استعمال ہے, دن میں فائدہ ہے نہیں ہے, لوگ شاید ان تمام چیزوں سے نہیں جانتے. جی فرمائیے. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ میں جتنا نے سیکھا اتنی بات کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے کم نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتا. کھیرا دن میں کھاؤ یا رات کو کھاؤ, لیکن نقصان ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, مولی دن میں کھاتے ہو یا راتوں کھاتے ہو, لیکن وہ نقصان. آپ پیاز کی بات ہے, پیاز آپ جب چاہے کھا لو, لیکن کوشش کرو کہ سونے سے پہلے نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب اٹھو گے تب بدبو کے ساتھ اٹھو گے. جی. پیاز کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 7-8 بجے تک کھانے کے ساتھ پیاز کھا لی یا ویسے کھا لی, اس کے اوپر کوئی ایسی چیز کھا لو جس سے تمہارے منہ کی بدبو ختم ہو سکے. ٹھیک ہے. پیاز نیچرل اینٹی بایوٹک کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. پیاز کھانے سے کہیں زیادہ اس کا عرق نکال کے پینا چاہیے, لیکن وہ عرق پینا اتنا مشکل ہے کہ چیخیں نکلتی ہیں. ہاں, جن کو عادت ہے نا وہ تو گلاس بھرا ہو ڈٹ پی لیتے ہیں, لیکن شروع میں تھوڑا پینا چاہیے. کھانے پینے کے جہاں تک اگر صحیح طریقہ کا سمجھنے, اگر زندگی اچھی گزارنی ہے, مغرب بعد کھانا کھا لو, عشاء کی نماز پڑھ کے 2 گھنٹے بعد سو جاؤ. بہت اچھی. فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاؤ, اٹھنے کے بعد یہ تمام چیزیں کر لو. صبح اٹھ کے جو ہڑگا میں نے بتایا وہ استعمال کرو, پھر اس کے بعد ہلکا ناشتہ کر لو. جن کو شوگر کا مسئلہ وہ دوپہر کو کھانا چھوڑ دیں, لیکن تھوڑا بہت اپنے پاس رکھیں کہ شوگر کم ہو تو کھجور کھا لیں. ٹھیک ہے. کھجور کھانے سے فائدہ یہ ہوگا, آپ کو طاقت بھی رہے گی اور شوگر بھی لیول پہ رہے گی. پھر آپ مغرب بعد کھانا کھا لو, اور کھانا اچھا کھاؤ. یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھا لو, لیکن جتنا آپ کا معدہ قبول کرتا ہے اتنا کھا لو. آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کو شوگر کے مریضوں کو سمجھو کہ کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں.
یہ نسخہ ہوا جو آپ ایک عام آتا. آپ کا سوال یہ تھا کہ کون سی چیز کب کھانی چاہیے کب نہیں کھانی چاہیے. مولی کھیرا تو نہیں کھانا چاہیے. اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو تھوڑے 2 پیس وہ کھانے کے بیچ میں کھا لے. ٹھیک ہے. جو بھی کھانا کھا رہا ہے اس کے بیچ میں کھا لے تو وہ بھی کسی حد تک قابل قبول ہے. لیکن اس سے ہٹ چلیں گے تو مشکلات در مشکلات ہوں گی. ہمارا دستور غلط ہے. جی برا نہیں مانا, معذرت چاہتا ہوں. نہیں بالکل. آپ آسٹریلیا سے میرے پاس مریض آئے, انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ لائٹ جہاں میں وہاں دور تک نہیں ہے. سارے کام فجر سے لے کے مغرب تک سارے مکمل ہوتے ہیں, مال بند ہو جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں, اب سوتے ہیں, صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں. سورج کی روشنی میں سارے کام ہوتے ہیں. بہت یہ دنیا کا دستور ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. لیکن ہمارے یہاں کاروبار مغرب بعد شروع ہوتا ہے, دکانیں 12 بجے کھلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اجی صاحب, اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں. یاسر بھائی اللہ آپ کو صحت دے, بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا. بہت شکریہ لائک بھائی, تو بڑی نوازش. اب تو سیزن بھی آ رہے پائے کھانے کا. میں حاجی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اس بارے میں. تو حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل 90% لوگوں کے جوڑوں میں درد, کمر میں درد, یہ اعصابی کمزوری بہت ہے لوگوں میں. جی بالکل صحیح ہے. تو اس کی کیا تجویز ہونی چاہیے؟ لوگ تو بڑے بڑے آج کل سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں چیزیں, طریقہ, لیکن کوئی اتھینٹک چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے. تو حکیم صاحب اس کے لیے بتائیں. لیکن بھائی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یقین کریں کہ اس وقت تو یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ سوال لوگوں کو جو ہے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں ضرور بات کریں. حاجی صاحب جواب دیجیے گا. لیکن میں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا انہوں نے تذکرہ کیا نا, کہ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے. کیسے اس کا اندازہ لگا؟ یا سے سوشل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں, اللہ پہلے مجھے ہدایت ہے, آپ لوگوں بات میں دے. بالکل ٹھیک. یہ ہمیشہ سنتے ہوں گے میری زبان سے. دیکھیں, جن کے جوڑوں میں درد ہے ان کے لیے میں ایک بہترین نسخہ بتا دیتا ہوں. جی اور یہ نسخہ ان کو ہمیشہ کام آتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ رات کو سونے سے پہلے, یہ جوڑوں کے درد والوں کے لیے بہترین راستہ بتا رہا ہوں کہ چائے کا چمچہ میتھی دانہ منہ میں ڈالیں. ٹھیک ہے. اور 1 کپ دودھ پی لیں, گرم یا نیم گرم. اس کو پابندی کریں. ٹھیک ہے. کھانے پینے میں ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, بکرے گوشت, انڈے کی سفیدی, روٹی, ڈبل روٹی, گرم دودھ, چائے رکھ لیں. اور پھل میں صرف سیب اور خربوزہ رکھ لیں. اگر میٹھے ہیں تو وہ کھا لیں, اس کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دیں. یہ صرف 1 مہینے کر کے دیکھ لیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں ایک کام باقی جو پورا کر لیتا ہوں, دن میں 3 مرتبہ صبح نہار منہ, دوپہر کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم کر لیں. چائے کا چمچہ شہد ملائیں, دال چینی کا پاؤڈر آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں, اوپر ہی پانی پی لیں. اس کے علاوہ تمام چیزیں چھوڑ دیں. ٹنڈا, لوکی, توری, کیا نام ہے, کریلا اور روٹی, ڈبل روٹی, بکرے گوشت, انڈے کی سفیدی, یہ استعمال کریں, باقی چیزیں چھوڑ دیں. آپ کو کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی دردیں خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ اس کے علاوہ دوسری بات آتی ہے کہ جوڑوں میں دردوں میں آپ کریں کیا. میرے پاس آئیں گے, تیل بھی ہے, کریم بھی ہے, لوشن بھی ہے, دوائیں بھی. اس کے لیے بہترین دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اگر آپ پاس یہ سہولت نہیں ہے تو تارا میرا تیل, جس کو جامے کا تیل بھی کہتے ہیں, تارا میرا بھی کہتے ہیں, اور مولی کا بھی تیل کہتے ہیں. آپ 1-2 کلو مولی کے بیج خرید کے وہیں سے جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں تیل نکالنے والے, ان سے تیل نکلوا لو. جو اس کی کھلی بچتی ہے وہ لوگ بیچ دیتے ہیں, گائے بھینسوں والے لیتے ہیں, اس سے دودھ زیادہ نکلتا ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ آپ کو خود ہی رکھ لیتے ہیں, وہ لوگ تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں, نکال کے دیتے ہیں. آپ رات کو سونے سے پہلے جوڑوں پہ آپ جو تارا میرا تیل کی مالش کرو اور پنکھا بند کر کے سو جاؤ. اگر پنکھا چلانا ہی ہے تو کمبل کوئی چیز ایسی اوڑھ لو جس سے آپ گرم لو, تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ آپ کتنے بہتر ہو رہے ہو. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے نا, علامہ لفظ میں اگر ناراض ہوں تو میں 1 منٹ لے لوں. ایک خاص نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں, میرا نہیں ہے, اس کو میں منع کرتا ہوں. میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا, تو وہاں پر کوئی صاحبہ تھی, تو اس کو سوال آیا کہ یہ بات اس نے بولا کہ 1 کو لیمو کا جوس نکال لیں اور صبح سے شام تک 2-2 چمچے کر کے پی لیں. میں حیران تھا کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے. جو اس نے جواب دیا وہ اتنا غلط ہے. ہیپاٹائٹس سی والا قبرستان جائے گی, جس کی عورت کو
جو بیگنٹ عورت ہے اس کو اگر میدے کی آنتوں کی تکلیف ہے تو اس نے جانا ہاسپٹل. آرتھرائٹس کے مریض نے اگر پی لیا آرتھرائٹس والا گھٹیا والا تو وہ تو اسپتال کا مہمان بن گیا, پتہ نہیں کتنے مہینے رہنا پڑے. جس کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس کا بھی حشر بگڑا. جس کو میدے کی تکلیف اس کا میدے نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے, چاہے اس کو الٹی آئے خون کی یا خون اس سے جائے. اب وہ لوگ بیٹھ کے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں جس کو الف سے بے بھی نہ پتہ ہو, وہ ٹوٹکے بتانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ نہیں پتہ اس سے فائدہ کیا یا نقصان کیا. اس کے بعد ایک اور کال آئی, اس کو بعد سے بولا جس نے بولا جی میرا تعلق یہ ہے, میں مجھے بھوک نہیں لگتی, وہ میرے میدے میں پرابلم, میدا سوجا ہوا ہے. اس سے کہا جی ایک چمچہ تحفے بلنگا منہ میں ڈال کے اوپر پانی پی لو. میدا پہلے سوجا ہوا ہے, تحفے بلنگا منہ میں ڈالیں گے, پانی پئیں گے, جا کے میدے میں پھولے گا, تو جگہ پہلے نہیں ہے تب کیا ہوگا. میں حیران تھا کہ یار کہ یاسر میں یہاں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں, میں میٹرو نیوز پہ بیٹھتا ہوں, میں پہلے دعا مانگے بیٹھتا ہوں, اللہ تم میری زبان سے میرے ساتھی کی زبان سے وہ الفاظ نکالنا جس سے دنیا کی بقا سلام. بہت بالکل ایسے. کیوں کہ نہ تو فرشتہ ہے نہ میں فرشتہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. انسان خطا کا پتہ غلطی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو وہاں تو طوفان مچا ہوا ہے. طوفان مچا ہوا ہے. بس ایک آدھا سیکنڈ میں آدھ منٹ لے لو. ایک ٹی وی چینل پہ ایک ساتھ بیٹھے تھے, وہ حکیم صاحب ٹانگے بٹا رکھے بیٹھے ہوئے تھے, یوں ہل رہے تھے, پروگرام کر رہے تھے کہ آپ جو کچھ آپ کو منع کریں آپ ہر چیز کھا لو. معلوم ہوا کہ اس نے کہا لوگوں نے کھایا, اسپتال میں پہنچے تو وہ پروگرام ان کا ریپیٹ بھی نہیں ہوا تھا. یہ آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے. تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بات نہ کی جائے جس سے کسی کو نقصان ہو, وہ بات کی جس میں جہان کو فائدہ ہو. بہت خوب. کیوں میں آپ آزاد نہیں یا سر ہم اللہ کے سامنے جواب دیں, بڑی بھاری دنیا ہم سے پوچھے نہ پوچھے لیکن اللہ گوار اپنے تجھ سے بھی پوچھتے ہیں, اللہ نے مجھ سے بھی پوچھنا. اس لیے یہ دعا مانگ کے بیٹھتا ہوں کہ کوئی ہم سے خطا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ جو ہمارا جو دعا کا سلسلہ دیکھیں, جتنا بھی جو بھی ہمیں دیکھنے جس کو جہاں بھی تکلیف ہے سر سے پاؤں تک پوری دنیا میں اور ہر مذہب کا انسان بالکل ٹھیک ہے جہاں بھی ہے, جو جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھے. جب میں بولوں ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھو, ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھو, تو اس طرح وہ رکھ کرے اور الحمدللہ سمال اندر چند سیکنڈ میں ان کو شفا مل جائے گی. تو اچھا دنیا میں کہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ جوڑے, جہاں بھی ہیں, چاہے امریکہ کینیڈا دنیا جہاں میں ہوں گے, تو آپ کو اسی ٹائم میں شفا ملے گی چند سیکنڈ میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع, پاکستان ساری باتیں دنیا دشمن ختم ہو جائیں, فلسطین کامیاب ہو جائے, فلسطین ساری دنیا میں غالب ہو جائے, اور فلسطین کے سارے مخالف سارے دشمن ختم ہو جائیں, ظلم ختم ہو جائے, ظلم کرنے والا بھی ختم ہو جائے, اور دنیا میں امن سکون ہو جائے. اللہ سب کی روزی کو شادہ کرے, ہمیشہ کو شادہ کرے, سب کو شفا دے, مکمل شفا دے. ہر دنیا کے انسان کے اس کا جو بھی مذہب ہے اس کی زندگی ساری ضروریات پوری ہوں, سارے کام ان کے اللہ تعالیٰ حل کر دے. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. جادو ختم جناب چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام ہمارا اے ڈی ایم نیچرلز یوٹیوب چینل ہے, اے ڈی ایم نیچرلز ہرب, اس میں موجود ہے 24 گھنٹے. جب چاہیں اے ڈی ایم نیچرلز ہر پہ جائیں تو یہی کاٹ کے اسپیشل پروگرام ہے وہاں موجود ہے. وہ ہر مذہب کا بندہ یہ کام کر سکتا ہے, چاہے گھٹنوں میں درد ہے, ٹخنوں میں, سر میں, ناک میں, آپ کو اسی وقت شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ کا کرب و کرم ہے, وہ بے حساب کرم میں رب کا کہ اللہ نے میری ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے, میرے رب قربان جاؤں, آپ کی ذات پہ اپنے رب رسول پہ قربان جاؤں. سبحان اللہ. بہت خوب حاجی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, بڑی نوازش آپ کی, آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بہت سارے لوگ کے سوالوں کے جوابات دیے. خاص طور پہ جو مختلف بیماریوں کا تذکرہ یہاں پر ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں, جامع اور مختصر انداز میں اور آسان انداز میں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں. ادویات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے, ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے. آج اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ بہت سارا جو طریقہ علاج رائج ہیں اور مختلف آج کل طریقے نکالے گئے ہیں چیزوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے, ان سے تھوڑا سا اجتناب کیا جائے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, میں ہمیشہ بات دہراتا ہوں, تو آپ ہمیں لکھ بھیجیں. بہت سارے طریقے ہیں, نمبرز ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ براہ راست بھی کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جیسے ای میل ایڈریس بھی مینشن کیا, goodmorningkarachi@gmail.com, اور اس کے اوپر بھی ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کے سوال اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی رہے گی. صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بحث کرتے رہیں گے. پروگرام کا وقت اب یہاں پہ ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ